नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आज की नशिस्त में हम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा का कुरान व हदीस की रोशनी में जायज़ा लेंगे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से की आज आखिरी नशिस्त है और इंशाअल्लाह इस नशिस्त में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे का ज़िक्र करने के बाद उनके विसाल का ज़िक्र करके इस सिलसिले को आज यहाँ इख्तिताम पजीर करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा के बारे में इरशाद बारी ताला है, और जब परवरदिगार ने चंद बातों पर इब्राहीम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा वादा जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकाम की तामील करते हुए बड़े बड़े काम से अंजाम दिए तो अल्लाह ने आपको बनी नौ इंसान का पेशवा बना दिया ताकि वो आपके नक्शे कदम पर चले और आपकी सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि क़यादत का ये मनसब उनकी आल में बाकी रहे। आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई और इमामत आपको देने के साथ ये वाज़े कर दिया गया कि आपकी नस्ल के जालिम लोग इस वादे से मुस्तस्ना हैं, बल्कि ये मनसब सिर्फ उन अफराद को हासिल होगा जो आलम बाअमल होंगे। जैसे इरशाद है, और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला दिया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। मजीद फरमाया, और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हदायत दी और पहले नूह को भी हदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और ज़िक्रिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी, ये सब नेकोकार थे। और इस्माईल और अल-यसा और यूनस और लूत को भी, और उन सब को जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी और उनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से बाज को भी, और उनको बरगजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। आपकी औलाद से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है। लूत अलैहिस्सलाम अगरचे आपके भतीजे हैं, लेकिन इन्हें तगलीबन आपकी औलाद में शामिल कर लिया गया है। आयत मुबारका में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र होने की वजह से बाज़ उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि मिन ज़ुर्रियत ही आपकी औलाद से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। ताहम अक्सर उलमा ने पहला कौल इख्तियार किया है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, और हमने नूह और इब्राहीम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। जिस नबी पर भी कोई किताब नाजिल हुई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से थे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और आपकी अजमत का इजहार है, जिसका मुकाबला कोई और शख्सियत नहीं कर सकती। इसकी तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने आपको दो अजीम बेटे अता फरमाए, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। उनकी औलाद के कबाइल को इसलिए बनी इसराइल कहा जाता है, इनमें से जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। उनकी सही तादाद सिर्फ उसी को मालूम है
جس نے انہیں نبوت و رسالت کا منصب دے کے مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے صرف خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، دنیا و آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، درود اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مدح ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا و آخرت میں سب سے عظیم شخصیت آپ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو تکلیف دینے والی اشیاء سے پناہ کی مندرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و حامۃ و من کل عین لامہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں، پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس طرح سے جڑ گئے، اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ فرما سکیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا تھا اور وہ اس جسم سے اسی طرح جڑ جاتا تھا جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم الیقین سے بلند تر درجہ یعنی عین الیقین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟
حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی بات میں تم ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب اور طریقے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت اور کم عقلی واضح کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے۔ یعنی وہ تمہارے ہم مذہب کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ تمہاری شریعتیں ان سے طویل مدت کے بعد نازل ہوئی؟ اسی لیے فرمایا افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگے چل کر فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ حنیف تھے، یعنی اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ اخلاص پر کاربند تھے، اور انہوں نے سمجھ بوجھ کر باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ اختیار کی تھی، جو یہودیت، عیسائیت اور مشرکانہ مذاہب سب کے خلاف ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی، وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، سو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جو معبود یکتا ہے، ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، غرضے کہ ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ وحدہ کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب
اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے خلیل علیہ السلام کو یہودیت و نصرانیت سے بری قرار دیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے مسلم تھے اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کی پیروی کی، اور وہ بھی مراد ہیں جو بعد کے زمانوں میں آپ کے دین پر قائم رہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دین اور وہی شریعت عطا فرمائی ہے جو خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے کامل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرما دیا جو پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ جیسے ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو یکسو پیغمبر ابراہیم کا طریقہ ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ اور مزید فرمایا، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کر لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو یک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھی جو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ کے حکم سے انہیں مٹا نہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تصویروں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کرے، قسم ہے اللہ کی ان حضرات نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے قرآن اندازی نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کرے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے یا قسمت معلوم کرنے کے لیے قرآن اندازی نہیں کی تھی۔ آیت مبارکہ میں امہ سے مراد ہدایت یافتہ پیشوا اور امام ہے جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہو، نیکی میں اس کی پیروی کی جاتی ہو، یعنی تمام حالات اور تمام حرکات و سکنات میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ حنیفہ یعنی بصیرت کی بنیاد پر اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے تھے۔ آپ شریک کرنے والے نہ تھے، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر تمام اعضاء کے ساتھ دل سے، زبان سے اور اعمال سے اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور اپنی رسالت کے منصب کے لیے چن لیا، اور انہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو بھی، جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ صحیح دین پر قائم تھے اور سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی صفت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا،
اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق، اطاعت اور رسالت پورا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا۔ محبت کا اعلیٰ ترین مقام اور کامل ترین درجہ ہے۔ خاتم الانبیاء، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقام پر فائز تھے، جیسے صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، لوگوں، اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر میں زمین کے کسی فرد کا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور مزید فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ رہا۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اسی بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، سب سے معزز انسان حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا، تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر نبی علیہ السلام کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اسی جزوی افضلیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلقاً افضل ہونا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کی جو افضلیت حاصل ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ اس پر پہلے پچھلے تمام انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رشک کریں گے۔ جہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا خیر البریہ، اے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے جد امجد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کثر نفسی کا اظہار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ فرمان ہے، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا۔ یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ان تمام متواتر احادیث کے خلاف نہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے جس دن تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے قرب کے خواہش مند ہوں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہیں، اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تشہد میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلوات، درود، دعائے رحمت بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے محمد، اے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی احکام الہی کی کما حقہ ادائیگی کر کے حق اطاعت و رسالت نہایت خوبی سے ادا کر دیا۔ آپ کی اسی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق کے اطاعت و رسالت پورا کیا۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں جتنے احکام دیے گئے انہوں نے سب کی تعمیل کی اور ایمان کی تمام شاخوں اور تمام کاموں پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ بڑے کام کا خیال رکھتے ہوئے چھوٹے کام سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور بڑے بڑے نیک کاموں کی ذمہ داری پوری کرتے وقت چھوٹے کاموں اور بظاہر چھوٹی ہونے والی نیکیوں کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں اس ابراہیم کی آزمائش کی تو اس نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ سورہ البقرہ کی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صفائی اور طہارت سے متعلق 10 احکام دے کر آپ کی آزمائش کی تھی۔ 5 احکام کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ سر سے متعلق احکام یہ ہیں: مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر میں مانگ نکالنا۔ باقی جسم سے متعلق احکام یہ ہیں: ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور پیشاب پخانہ کے اثرات کو پانی سے دھو کر دور کرنا، یعنی استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطرت میں شامل اعمال 5 ہیں: ختنہ کرنا، لوہا استعمال کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 काम फितरत में शामिल हैं: मूछें काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून तराशना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बगलों के बाल उखाड़ना, ज़ेरे नाफ बाल मूडना और पानी इस्तेमाल करना, यानी इस्तिंजा करना और कुल्ली करना। खुलासा ये है कि आप अल्लाह ताला की बड़ी इबादतें पूरे खलूस के साथ अदा करने के बावजूद अपने बदन की देखभाल से गाफिल नहीं होते थे, बल्कि जिस्म के हर उज़्व को इस्लाह और तज़यीन का जायज़ हक देते थे और जिस्म को बदनुमा करने वाली अशिया को दूर करने में गफलत नहीं करते थे। मसलन गैर ज़रूरी बाल, नाखून, दांतों की बदनुमाई और मैल कुचैल वगैरह। ये सब कुछ इन खूबियों में शामिल है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ इन अल्फाज में फरमाई, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने हक़ के इताअत और रिसालत पूरा किया। दोस्तों, ये थे कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र और वफ़ात के बारे में बात करके हम इस चैप्टर को, इस बाब को क्लोज़ करेंगे। तो इमाम इब्न जरीर रहमुल्लाह ने तारीख़ में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत नमरूद बिन कनान के दौरे हुकूमत में हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1000 साल हुकूमत की और वो इंतहाई जालिम और संगदिल आदमी था। उसका ताल्लुक कबीला बनूरा सब से था, जिनकी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। वो अपने ज़माने में पूरी दुनिया का बादशाह था। कहते हैं कि आसमान में एक इंतहाई रोशन सितारा नमूदार हुआ जिससे सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ गई। इससे बहुत से लोग हिलाक हो गए। नमरूद भी परेशान हो गया। उसने अपने काहनों और नजूमियों को तलब किया और उसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी रियाया में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसने हुक्म जारी कर दिया कि तमाम मर्द औरतों से अलग रहें और उस दिन के बाद जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत उन्हीं दिनों हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जालिमों से महफूज रखा। आप बड़े हुए और जवान हो गए। फिर वो वाक़यात पेश आए जिनका जिक्र किया जा चुका है। आपकी विलादत सोस के मकाम पर हुई। बाज़ ने बाबल और बाज़ ने कूनी सवाद के मकाम बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि आप दमिश्क के मशरिक में बरज़ा के मकाम पर पैदा हुए। जब अल्लाह ताला ने आपके हाथों नमरूद को तबाह कर दिया तो आप हिजरत करके हरान और फिर शाम तशरीफ़ ले गए। आप एलिया के इलाके में भी रहे और आपके यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी में कनान के इलाके में हारून के मकाम पर अहले किताब के कौल के मुताबिक 127 साल की उम्र में वफ़ात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और इजहार गम किया। फिर बनी हैस के एक शख्स अफरोन बिन सखर ने से 400 मिस्काल के वज़ एक गार खरीदा और सारा अलैहिस्सलाम को वहां दफन किया। कहा जाता है कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक की शादी रफ़का बिनते बतोइल बिन नाहूर बिन तारिह से की। अहले किताब कहते हैं कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंतूरा से शादी की जिनसे औलाद भी हुई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और 175 साल की उम्र में फौत हुए और अफरून हैसी के खेत में अपनी ज़ौजा मोहतरमा के करीब मज़कूरा बालागार में दफन हुए जो हारून में वाक़ है। आपके दफन का एहतमाम हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने किया। सही बुखारी में है कि आपने अपना खतना 80 साल की उम्र में किया था, लेकिन उस रवायत में 80 साल के बाद की उम्र की सराहत में क्या किया था नहीं है।
کہ آپ اس کے بعد کتنا عرصہ حیات رہے، واللہ عالم۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس چار دیواری میں واقع ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ہیرون کے شہر میں ہے جو آج کل الخلیل کے نام سے معروف ہے۔ اس چار دیواری میں قبروں کی جگہ کا بالکل صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس پورے قطع زمین کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں چلنے پھرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لا علمی میں ان میں سے کسی مقدس ہستی کی قبر پر پاؤں نہ آئے۔ آپ کے ہاں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو مصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والے خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے۔ ان کے بعد آپ کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے اسحاق پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی جن سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: مدین، زمران، سرج، یکشان، نشق اور چھٹے کا نام معلوم نہیں۔ ان کے بعد آپ نے جون بنت امین سے شادی کی جن سے آپ علیہ السلام کے 5 بیٹے کیسان، سورج، امیم، لوتان اور نافذ پیدا ہوئے۔ ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب التاریخ والاعلام میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ دوستو، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ تک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام حالات زندگی پہنچا دیے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے تقریباً تمام انبیاء کرام جن کا ذکر ملتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔